हुमायूं कबीर साहब, मुख्तार साहब और मिर्ज़ा साहिब बेग और ये असद मौलाई साहब, ये वाक़ई ज़ाहिर है कि आप सब हज़रात वाकिफ़ थे, उनके सारे बुजुर्ग यहीं रहते थे, उनके वालिद साहब, उनके दूसरे भाई साहब। 1980 में जब मुरादाबाद में फसाद हुआ तो उनके वालिद साहब को कुछ परेशानी हुई और उन्होंने अब ये मवासलाती निज़ाम था नहीं कि मोबाइल उठाया और किसी तरह से मोहम्मद हसन साहब को खबर हुई। देखिए, मोहम्मद हसन साहब की शख्सियत मैं बार बार कहूँगा कि मुरादाबाद वालों को समझना होगा कि वो कितने बड़े आदमी थे, हमने क्या पाया था और क्या खो दिया। कोई भी बड़ा आदमी होता है तो बहुत से बहुत वो ये करता कि यहाँ के इंतज़ामिया के सबसे बड़े अफसर कलेक्टर को फ़ोन कर देता, और ज़्यादा आगे बढ़ता तो कमिश्नर को या सूबे के वज़ीर आला को। लेकिन मोहम्मद हसन साहब वो शख्सियत थे कि उन्होंने उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को फ़ोन किया और इंदिरा जी से कहा कि आपको मालूम है मुरादाबाद में क्या हो रहा है, और मुझे उसकी मुरादाबाद में जो हो रहा है उसकी शिद्दत का अंदाज़ा इससे ये हुआ कि उसकी शिद्दत का अंदाज़ा इससे हुआ कि मेरे बूढ़े वालिद और मेरे ख़ानदान के दूसरे लोग वहाँ परेशान हैं। इंदिरा जी ने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं इंतज़ाम करती हूँ। वज़ीर आज़म ने इंतज़ाम किया और उनके वालिद साहब को, दीगर लोगों को यहाँ से दिल्ली पहुँचा दिया गया। अब एक जरूरत देखिए, वज़ीर आज़म के पास जाते हैं शुक्रिया अदा करने के लिए, मोहम्मद हसन साहब शुक्रिया बाद में अदा करते हैं, पहले उनसे पूछते हैं कि आपको मालूम है कि मैंने इमरजेंसी की मुखालफत की थी और मैंने उसकी मुखालफत में मज़ामीन भी लिखे और एक ड्रामा भी लिखा। इंदिरा जी ने सर झुका कर कहा जी मुझे मालूम। ऐसी जरूरत था, ऐसा शख्स जिस पर हम सदियों तक नाज करें, वो थे डॉक्टर मोहम्मद हसन। मेरे वालिद मरहूम ने क्या खूब कहा है कि खंडर तैयारे वफा के कुरेद कर देखो, खंडर तैयारे वफा के कुरेद कर देखो, हमारे नाम का पत्थर जरूर मिलेगा। तो हम आज उन डॉक्टर मोहम्मद हसन को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। प्रोफेसर शारिफ साहब, आबिद सुहेल साहब, रतन सिंह साहब, अपने दोस्त अनवर पाशा साहब, ख़वातीन और हज़रात, इससे पहले कि काजू साहब आ जाएं और जलसे का मिजाज और मजाक बदल जाए, 5-7 मिनट की आपकी खुशी जहमत है। पहली मरतबा आपके शहर में किसी अदबी जलसे में हाजिर हुआ हूँ, वो भी वसीम साहब का हुक्म, फिरदौसी साहब का इसरार और मोहम्मद हसन साहब के सही अकीदत मुझे यहाँ खींच लाई है। मुरादाबाद की तारीखी और तहजीबी हैसियत से किसे इनकार, लेकिन ये शहर ज़्यादातर शोरा के हवाले से जाना गया। जिगर मुरादाबादी, हवाला मुरादाबाद का, कैफ मुरादाबादी, अभी आप नाम ले रहे थे हैरत साहब मुरादाबादी। मैं तो वसीम साहब को भी मुरादाबादी ही मानता हूँ, पता नहीं क्यों बरेली में लगाते हैं। मुरादाबाद का है, आप ताली बजाइए और ताकि मेरी बात की। तो ये सब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज इस शहर में यहाँ के मुंतज़मीन ने, फिरदौसी साहब ने और इस फाउंडेशन और आबिद सुहेल साहब आज मुरादाबाद के ज़मीन के एक ऐसे स्कॉलर को याद कर रहा है जिसको शायद मुरादाबाद ने फरामोश कर दिया। हमारे दोस्त अभी यहाँ फरमा गए कि मुरादाबाद से ताल्लुक़ उनका बस पैदाइशी था और इब्तिदाई था। मुरादाबाद ने उनको कोई ख़ास दिया नहीं, या उन्होंने मुरादाबाद को कोई ख़ास नहीं दिया, कुछ इसी तरह की बातें थी। मैं आपकी बात की तरदीद नहीं करूँगा, सिर्फ इतना अर्ज करूँगा, भाई साहब प्लीज़ ज़रा सा आपस में बात न करें, थोड़ी देर की बस 5-7 मिनट आप ही के लिए आया हूँ कि
اب یہ تو حقیقت ہے کہ 1 جولائی 1926 میں نواب پورہ میں محمد حسن ایک مہذب اور تہذیبی اور مذہبی خاندان میں پیدا ہوئے. انہوں نے خود لکھا ہے اپنی آپ بیٹی میں کہ میرے گھر کا ماحول خالص اسلامی اور مذہبی تھا. اور آگے بڑھ کے انہوں نے لکھا کہ ان سب وجوہات کی بنیاد پر مسلم لیگ کا بڑا زور تھا. بھیا مسلم لیگ کا بڑا زور تھا. اب ایک ایسا شخص جو مذہبی ماحول میں آنکھ کھول رہا ہے اور مسلم لیگ کے زیر اثر. اچھا یہ بھی کہیں انہوں نے لکھا کہ میری پیدائش کے 10 سال بعد تک کوئی اولاد نہیں ہوئی, چنانچہ وہ لاڈ و پیار مجھے ملا کہ مجھے کھیلنے بھی باہر جانے دیا نہیں جاتا. چنانچہ وہ جو گھر میں اخبارات آتے تھے, لکھا ہے کہ میں زمیندار پڑھتا تھا 8-9 سال 10 سال کی عمر, احسان پڑھتا تھا, مدینہ پڑھتا تھا. اخبارات 9-10 سال کا بچہ, ذرا ملاحظہ کیجیے کہ آج اس عمر کے بچے سوائے کارٹون کے ٹیلی ویژن پر اور کیا دیکھتے ہیں. پڑھنا تو چھوڑیے, کلاس ورک کی بات اور ہے. یہ بڑے بڑے رسائل محمد حسن 9-10 سال کی عمر سے پڑھنے لگے. پڑھنا اور بات ہے. گراف صاحب کے پاس ہم لوگ جایا کرتے تھے موٹی موٹی کتاب لے کے مروب کرنے کے لیے. عبدالحلیم شرف میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا, ان کے تاریخی ناول زیادہ تر موٹی ہوتے تھے, تو گھور کے دیکھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میاں یہ موٹی موٹی کتاب پڑھتے ہو؟ جی ہاں, اور کیا مروب کر رہے ہو. یہ بتاؤ کہ ہمیں اس سے دلچسپی نہیں کہ تم نے پڑھا کتنا, بلکہ یہ بتاؤ کہ تم نے سوچا کتنا. 9-10 سال کا بچہ اخبارات پڑھ رہا ہے, اس کی قوت فکر کا اندازہ لگائیے کہ مسلم لیگ کے ماحول میں وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ مسلم لیگ لیڈر سارا زور بیان ہندوؤں ہی کے خلاف کیوں صرف کرتے. مسلم ایک ایسے گھر میں انگریز کو کچھ کیوں نہیں کہتے, آزادی کا مطالبہ بھی شد و بد سے نہیں کرتے, نہ قدر پہنتے نہ دیے. سوال کرنا, حضور اعلیٰ سوال کرنا بھی اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہوتی. ہر بڑا شاعر, ہر بڑا اسکالر, ہر بڑا فنکار سوال کرتا ہے. نیند کیوں رات بھر نہیں آتی, دل ناداں تجھے ہوا کیا. یہ صرف مصرے نہیں ہیں بلکہ سوالاتی نظریے ہیں, بلکہ اور آگے بڑھ کر فلسفہ. دیوان غالب کا پہلا شعر نقش فریادی ہے کس کی, شوقی تحریر کا. بادشاہ نے کہا تھا کہ زندگی کا راز کیا ہے, سلطنت کیا چیز ہے, اور یہ سرمایہ و محنت میں ہے کیسا بھروش. سوال کرتا ہے. انہوں نے بھی سوال کیا, اور پہلی بار اس عمر کے بچے میں لکھا, خود وہ لکھا, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے زندگی میں پہلی بار مقاومت اور بغاوت کے معنی سیکھے. اپنے ہی گھر سے میں نے سرتابی کے انداز سیکھے, خود شکنی اختیار کی, ہر ضابطے اور قاعدے کو توڑنا سیکھا. انحراف کرنا, روایت پر چلنا, روایت کی پاسداری کرنا اچھی بات ہے, لیکن روایت سے انحراف کرنا, بغاوت کرنا غیر معمولی چیز. اور یہیں پر ان کو ملے مراد آباد میں ایک کمیونسٹ لیڈر مصور حسین نجم, مراد آباد کی سرزمین سے, جن سے حسن صاحب کی گہری دوستی ہوئی, اور جنہوں نے حسن صاحب کو اشتراکی بنانے میں غیر معمولی رول ادا کیا. تو وہ بھی اشتراکیت کا, ترقی پسندی کا, جس کی طرف ابھی ہمارے دوستوں نے بڑے ذکر کیے, اس کا بیج تو مراد آباد میں بہت پڑ گیا. اس لیے مراد آباد کی بڑی اہمیت ہے. ان معنوں میں اکثر ہمارے ترقی پسند شعراء سردار جعفری, کیفی اعظمی, وامق جونپوری نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ہم نے بغاوت کے انداز یا اپنے گھر سے سیکھے یا مرثیے میں امام حسین کے کردار سے. گھر سے سیکھتا ہے آدمی, وہ سنسکار سکھاتے ہیں آپ کو, اور اگر آپ کے اندر سینسبلٹی ہے, حسیت ہے, سوچنے کی طاقت ہے اور جرأت و جسارت ہے, تو پھر انحراف اور اختلاف کرنے میں بھی آپ کو ذرا دیر نہیں.
اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ پہنچے لکھنؤ. 1942 سے 46 کا زمانہ انہوں نے لکھنؤ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے گزارا. لکھنؤ کے ماحول پہ ہمارے شارف بھائی عابد سید صاحب، رتن سنگھ صاحب بیٹھے ہوئے خاصا لکھ چکے ہیں، خاص طور پر عابد سید صاحب. وہاں یونیورسٹی کا ماحول، ایک سے انقلابی پروفیسر، اشتراکی دانشور، ان کے سائے میں پلے محمد حسن. بڑے بڑے انقلابی لیڈروں سے براہ راست ملاقاتیں ہوئی محمد حسن کی. 1942 میں ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک میں باضابطہ حصہ لیا. 42 میں ان کی کیا عمر رہی ہوگی سوچیے ذرا. اسی طرح انہوں نے مضمون لکھنا بھی شروع کیا اور احتشام حسین کے شاگرد ہوئے اور سب سے زیادہ احتشام حسین سے متاثر ہوئے. ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ جس نے مجھے سنجیدگی سے لکھنے پر مجبور کیا دو چیزیں، ایک تو حلقہ ادب اور دوسرے احتشام حسین. شارف بھائی آپ اتفاق کریں گے کہ یہ حلقہ ادب وہی ہے جو علی گڑھ میں اختر حسین رائے پوری کا اسٹڈی سرکل، جس کا اردو ترجمہ حلقہ ادب کر کے سبت حسن مجاز علی سردار جعفری نے قائم کیا، اور جہاں سے مجاز کا آہنگ اور احتشام حسین کے مضامین اور بعض دوسرے مضامین چھپے اور جس نے ہنگامہ کر دیا. اسی زمانے میں منٹو کے بیدی کے افسانے اور مجاز کے آوارہ انقلاب پیدا کر رہی تھی. اور احتشام حسین کے بارے میں صاف اعتراف کیا کہ ایک بات احتشام حسین نے میرے دل و دماغ میں بیٹھا دی کہ اردو ادب کا مطالعہ دنیا کے دوسرے علوم کی مبادیات کے علم کے بغیر خاطر خواہ نہیں. یعنی صرف شاعری پڑھیں آپ، کیونکہ مدت تو ہمارے یہاں خاص طور پر لکھنؤ کو ذہن میں رکھیے گا، لکھنؤ اسکول آف پوئٹری کو ذہن میں رکھیے گا اور اس کی نازک مزاجی اور نازک خیالی کو بھی ذہن میں رکھیے، جہاں شاعری کا مطلب صرف غزل گوئی اور غزل گوئی کا مقصود شعریات میں، اس کو توڑتے ہیں احتشام حسین اور محمد حسن. جب وہ لٹریچر کے ساتھ ساتھ سوشولوجی بھی پڑھتے ہیں، فلسفی بھی پڑھتے ہیں، پالیٹکس بھی پڑھتے ہیں اور دوسرے علوم کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں اور ایک براڈ پرسپیکٹو میں ادب کو لینے کا درس. اس سے پہلے اختر حسین رائے پوری کے مضامین اور اس کے فوراً بعد احتشام حسین کے مضامین چھپ رہے تھے. غالب کا تفکر، پریم چند کی ترقی پسندی، علی گڑھ تحریک کے اساسی پہلو، نظیر، چکبس، حسرت پہ مضامین تھا دھڑ آ رہے تھے اور ادب اور سماج جیسا مجموعہ احتشام حسین کا اپنی مقبولیت کے عروج پر تھا اور ادب اور سماج کے رشتوں کو مضبوطی سے ظاہر کر رہا تھا. یہ احساس اور اعتراف محمد حسن صاحب نے کیا. ایک جگہ لکھا کہ انجمن ترقی پسند مصنفین میں بن چکی تھی، نشستیں بھی ہونے لگی تھی، لیکن احتشام صاحب کے بارے میں ایک جگہ لکھا کہ احتشام صاحب کا اثر میں نے سب سے زیادہ قبول کیا، وہ سچ مچ میرے لیے رفیق، مفکر اور رہنما تھے. مگر اس جملے میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ جو شخص اتنی عقیدت رکھتا ہو، اپنا رہنما اور اپنا سرپرست مان رہا ہو، فکری رہنما، اس کے لیے بھی یہ کہہ رہے ہیں محمد حسن کو میں ان کی سیاسی اور ادبی نظریات سے کبھی 100% متفق ہوں. شارف صاحب یہ تلاش جاری ہے کم سے کم میرے ذہن میں کہ وہ نا اتفاقی احتشام فکری سطح پر احتشام اور محمد حسن کے بیچ میں کیا ہے، یہ ایک تحقیق طلب اور غور طلب ہے. اگرچہ ان کی دقت نظر، بصیرت اور تازگی فکر کے برابر احتشام حسین سے اختلاف کہاں ہوتا ہے. وہ احتشام صاحب سے نہیں اور آگے بڑھ کر مارکسزم کی بھی بہت ساری باتوں سے اتفاق نہیں کرتے.